अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबकी खिदमत में उम्मे मुज़म्मिल हाजिर है और स्मीना जबीन के चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट की तरफ से अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारी बहन को हमारे बेटे आयमन को और सारी टीम को अपनी शायान शान जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ। और आप देखने वालों को भी जो अपना टाइम निकालते हैं और बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत से माशाल्लाह से आप जो है वो बयानात सुनते हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सब को अपनी मोहब्बत में जोड़े रखें। ये हमारी जो मोहब्बत है, ये कुरान करीम की मोहब्बत है, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची बातों से मोहब्बत है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है, जिसमें हम जुड़े हुए हैं। और अल्लाह सुब्हानहू ताला इसी तरह हमारा साथ सलामत रखें और इसी तरह से हम इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू ताला की बड़ाइयाँ बयान करते हुए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतें बताते हुए और अपनाते हुए इंशाअल्लाह हम अपने रब से जा मिलें। आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हुस्ने नीयत का अजर। कि जब हम एक नीयत कर लेते हैं, नीयत क्या है? इरादे का नाम है नीयत। तो इंशाअल्लाह इस पे आप रोशनी डालेंगे कि नीयत है क्या, और हमें अल्लाह सुब्हानहू ताला से क्या अजर मिलता है जब हम अच्छी नीयत करते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू ताला किस कदर कदरदान है, सिर्फ नीयत करने पर ही किस कदर सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक हमसे राज़ी होते हैं। तो शुरू करती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्क़िही वरिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदादा कलिमात। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्ब ज़िदना इल्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। इन्नमल अमालु बिन्नियात। सुभान अल्लाह। जैसे कि मैंने शुरू में कहा है कि आज का हमारा जो बयान है वो नीयत के बारे में है। नीयत कहते किसे हैं? नीयत है इरादे का नाम। जब हम किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, किसी चीज़ का इरादा करते हैं और फिर उसका पहले हम दिल में प्लानिंग करते हैं, फिर बाज़ दफ़ा उसका इज़हार अपनी फैमिली से करते हैं कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, और या अपने जो भी हमारे इम्पोर्टेंट है हमारे ज़िंदगी में, जिनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत अहम रोल है, उनसे हम डिस्कस करते हैं कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, तो आपका क्या ख़्याल है? तो नीयत हमने कर ली, उसका अब इज़हार कर रहे हैं। तो अभी किसी से इज़हार नहीं भी किया, दिल में हमने अपने अल्लाह से एक नीयत कर ली है कि मैं अल्लाह सुब्हानहू ताला को राज़ी करने के लिए ये काम करना चाहूँगी। जैसे एक मिसाल देती हूँ कि हम रात को सोने से पहले करते हैं कि या अल्लाह सुबह मैं तहज्जुद के लिए उठना चाहती हूँ, अलार्म भी लगा दिया है और आप मेरी मदद फरमाना, मैं इंशाअल्लाह तहज्जुद पे उठूँगी। ठीक है? तो ये हमने नीयत कर ली और हम सो गए। तो अब सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू ताला इतने गफ़ूर और रहीम अल्लाह हैं कि हमने ये नियत की और हम सो गए, और जब अलार्म बजा तो हमने सोए-सोए अलार्म बंद कर दिया कि हाँ, अभी उठती हूँ, अभी उठती हूँ। लेकिन पता चला कि उठते-उठते तो फ़जर हो गई है, तहज्जुद का टाइम तो गुज़र गया है। अल्लाह पाक इतने कदरदान है, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू ताला से बढ़कर कोई भी हमारी खूबसूरत कामों का, नेक कामों का, नेक बातों का कदर करने वाला नहीं जितने अल्लाह पाक कदरदान है। अल्लाह पाक की एक सिफ़त है शकूर। शकूर का क्या मतलब है? कदरदान। कि अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं मैं मुझसे बढ़कर तुम किसी को भी कदरदान नहीं पाओगे। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला अब क्या फरमा रहे हैं कि मेरी बंदी या बंदे ने नियत की थी तहज्जुद की, नींद अब मैंने इसकी रूह लौटानी थी तो ये उठती या उठता। तो अब अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैंने तेरी नींद को सदका बना दिया। ठीक है? तेरी नींद को सदका बना दिया और तुझे तहज्जुद का सवाब भी दे दिया, क्योंकि अगर मैं तेरी रूह वापस लौटाता और तुझे जगा देता तो तू वाक़ई उठ के अपनी तहज्जुद
مکمل کرتی یا تہجد کے لیے میری بارگاہ عالی میں حاضر ہو جاتی. سبحان اللہ. تو یہ ہے نیتوں کا اجر، کہ نیت جب ہم ایک اچھی نیت کر لیتے ہیں تو اس کا کتنا ثواب ملتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور امام بخاری، اور یہ امام بخاری کی حدیث ہے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ انما الاعمال بالنیات، کے نیت سے ہی پورے اعمال کا دار و مدار ہے. پہلے ہم نیت کرتے ہیں، پہلے ہم ایک ارادہ کرتے ہیں، اس کے بعد عمل بعد میں آتا ہے. تو سب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ہم کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کا ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو ایکشن میں لاتے ہیں. پھر وہ عمل ہم کرتے ہیں، چاہے وہ فزیکل ہے یا چاہے جو بھی جس طرح کے بھی وہ عمل ہے، وہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے انسان اس کا ارادہ کرتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ کو پتا ہے غزوہ تبوک میں جا رہے تھے، تو کچھ صحابہ کرام آئے آپ کے ساتھ غزوہ میں جانے کے لیے، لیکن ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں. اور وہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری، کیونکہ بہت دور کا سفر تھا، پیدل جانے کا سفر نہیں تھا، تو آپ ہمارے لیے کوئی سواری کا انتظام فرما دیں. تو آپ نے سواروں کو سواریاں شیئر بھی کرائیں کہ ایک ایک اونٹ پہ، ایک ایک گھوڑے پہ دو دو آدمی بیٹھ جائیں. لیکن پھر بھی سواریاں کم تھی، لوگ زیادہ تھے. تو آپ نے جب کوئی بھی شیئر والے بھی ختم ہو گئے، تو آپ نے کچھ صحابہ کرام تھے ان کو بھیجا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں نیت کا اجر دے گا. تو باہر نکل آئے مدینہ منورہ سے، اپنے کپڑے وغیرہ جو بھی تھا ساتھ تیاری کر کے، جہاد کی تلوار وغیرہ لے کر آ گئے ہو، لیکن سواری کا انتظام نہیں ہو سکا. تو اب تمہیں اللہ پاک تمہاری نیت کا اجر دے گا. تو وہ روتے ہوئے واپس گئے مدینہ میں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے اللہ پاک نے شاندار فتح عطا فرمائی، جب آپ واپس ہوئے، اور تو ایک مہینے کا یہ پورا پیریڈ لگا آپ کو، ایک مہینے کی مسافرت تھی، مطلب ایک مہینہ پورا لگ گیا جانے اور آنے میں. اور یہ بڑی سخت گرمیوں کا موسم تھا، اور بہت سخت گرمی تھی، اور بڑا سخت یہ سفر تھا، دور بھی تھا اور سخت بھی تھا. تو جب آپ واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، مدینہ میں رہنے والے اجر میں تمہارے ساتھ شامل ہیں. جیسے تم اتنی مشقت کے ساتھ میرے ساتھ آئے ہو، زخمی بھی ہوئے ہو، سارا کچھ ہوا ہے، اور جو سفر کی مصیبت بھی صحیح ہے، گرمی کی شدت بھی صحیح ہے، لیکن مدینہ میں رہنے والے جو تمہارے ساتھ آئے تھے باہر، لیکن وہ سواری کی وجہ سے، اپنی اپنی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے، اللہ پاک نے ان کو بھی تمہارے اجر میں شامل کر لیا، ان کو بھی اتنا ہی اجر دیا جتنا تم لے کر واپس لوٹے ہو. تو کیا ہے اللہ پاک کی شان، کیونکہ ان کی نیت سچی تھی. نیت میں سچائی کا ہونا بہت ہے. اجر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خالق ہے، ہمارے دلوں کو بھی اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے. تو کوئی چیز چھپی ہوئی تو ہے نہیں اللہ پاک سے. تو اس لیے جب ہم نیت کریں کسی بھی کام کی، تو خالص نیت کریں کہ پروردگار، اس میں میری نیت ہے صرف اور صرف یہ کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. سبحان اللہ. جیسے خواتین ہیں میری بہنوں، تو بھائی بھی سن رہے ہیں، تو جو خواتین، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان خاتون جب 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہے، اور رمضان جب آتا ہے تو اس کے روزے رکھتی ہے، تو اس کا شوہر بھی اس سے خوش ہے، تو اس کا ہر کام جو بھی وہ گھر میں کام کرتی ہے، صفائی کر رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے، لانڈری کر رہی ہے، جو ہمارے کام ہوتے ہیں، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، وہ سبحان اللہ اس میں ہمیں عبادت کا ثواب دیا جا رہا ہے. اور اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ پروردگار، الحمدللہ میں حقوق اللہ کے ساتھ، یعنی نمازوں کے ساتھ ساتھ سارا دن اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہوں، اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہوں، اپنے خامد کی جو بھی کام ہے وہ بھی کر رہی ہوں، گھر کو سنبھال رہی ہوں، اپنے نفس کی حفاظت کر رہی ہوں، اور اس لیے کہ تو مجھ سے راضی ہو جا. تو سبحان اللہ، ہماری نیت جو ہے، نیک نیت کے پروردگار، کچھ بھی ہمیں مشکل بھی لگے نا، کہ یا اللہ بہت مشکل ہے، بہت زیادہ کام ہے میرے لیے، گھر کو دیکھنا، صفائیاں کرنیاں، کھانا بنانا، بچوں کو اسکول چھوڑنا لانا، بہت زیادہ کام ہے، ایک میری ٹانگ باہر ہوتی ہے، ایک اندر ہوتی ہے، سارا دن کھپ جاتی ہوں. تو کوئی بات نہیں، جب ہم یہ سوچیں گے کہ پروردگار، چونکہ میں نماز بھی پڑھ رہی ہوں، اور اب میرا شوہر بھی خوش ہے، میں نے اپنی عزت کی حفاظت بھی کر رہی ہوں، اور سبحان اللہ ساتھ ساتھ کام بھی کر رہی ہوں گھر کے، تو مجھے پتا ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند ہے، اور آپ
ایک ایک ہمارا کام جو ہے وہ اس پر ہمیں عبادت کا ثواب ہوگا. سبحان اللہ، ایک ایک کام وہ ہماری عبادت میں لکھا جائے گا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنے گھر کو بڑی خوش اسلوبی سے چلا رہی ہیں، اور سبحان اللہ ساتھ ہم حقوق اللہ ادا کر رہی ہیں، ساتھ حقوق العباد ادا کر رہی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ کیا ہوگا، ایک ایک کام، یہاں تک کہ جب ہم دوپہر میں کچھ تھک جائیں، تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، وہ بھی عبادت میں لکھا جائے گا، کیونکہ وہ نفس کا حق ہے ہم پہ کہ ہم تھوڑا سا آرام بھی کر لیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں نیت ہماری ہونی چاہیے کہ ہمارے پروردگار کو ہم خوش کر رہے ہیں. یہ جو دنیا کے کام ہے یہ بھی میرے رب کی خوشی ہے، یہ ساری عبادت میں لکھا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. اللہ عز و جل آخرت کے، اچھا اگر ہم نے ایک مثال دیتے ہوں، ایک انسان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے یا رب العزت میں نے نا ڈاکٹر بننا ہے. تو ڈاکٹر بن کے کرنا کیا ہے، دنیا کمانی ہے یا اللہ پاک کے خلق کی خدمت کرنی ہے؟ تو نہیں، میری نیت یہ ہے کہ میں تیری جو لوگ ہوں گے ان کا علاج کروں گی، اور ظاہر ہے جب علاج کروں گی تو شفا تو آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ مجھے وسیلہ بنا دیں گے ان کی تکلیف کو دور کرنے کا، ان کا علاج کروں گی، اور اس سے میں آپ کو خوش کرنا چاہتی ہوں، تاکہ جب آپ کے بندوں کو آرام آ جائے گا، کسی بھی تکلیف میں ہوں گے، بیماری میں ہوں گے، تو میں چاہتی ہوں میں ان کا ٹریٹمنٹ کروں، علاج کروں. تو میری یہ نیت ہے کہ ڈاکٹر بن کے میں آپ کو خوش کرنا چاہتی ہوں. تو سبحان اللہ، یہ ہماری نیت ہوگی اللہ پاک کو خوش کرنے کی، اور ساتھ ساتھ، اور یہ میری آخرت کی نیت ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اجر تو ہمیں بعد میں جب جائیں گے اللہ پاک کے پاس تو پتہ چلے گا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیت سے کتنے خوش ہوئے. تو سبحان اللہ، وہ کیا ہوگا کہ اس کی ہم نے آخرت کی نیت کی تھی، یعنی پلیجر آف اللہ کی، لیکن دنیا میں بھی جب ظاہر ڈاکٹر بنے ہیں تو ساتھ ساتھ تنخواہ بھی مل رہی ہے، ساتھ ساتھ لوگوں کی دعائیں مل رہی ہیں، تو دنیا مل ہی جاتی ہے. آخرت کی نیت کریں گے نا تو اس میں دنیا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. لیکن اگر ہماری نیت الٹی ہوگی کہ ہم نے صرف دنیا کمانے کے لیے ایک چیز کی ہے، جیسے مثال دیتی ہوں، ایک قاری قرآن کو اس لیے پڑھتا ہے کہ خوبصورت قرأت کروں گی یا کروں گا تو لوگوں سے مطلب اس کے ہدیہ لوں گا، یا حافظ قرآن بن کے تو میں لوگوں سے تراویح پڑھاؤں گا، اس طرح سے مجھے لوگ پیسے دیا کریں گے، میری انکم ہو جائے گی، یا میں مطلب دنیا کماؤں گا قرآن کے ذریعے. کسی بھی قرآن کے علم کو لے لیا، حاصل کیا، اور نیت یہ تھی کہ میں اسے دنیا خوب کماؤں گا یا کماؤں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، کمایا جا چکا، لیکن آخرت میں کیا حصہ ہوگا؟ نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں، اس کی بہت ہی ایک سخت حدیث ہے، وہ بھی بیان کرتی ہوں، کہ آخرت میں 3 لوگوں کو لایا جائے گا. ایک قیامت کے دن ایک عالم کو، شہید کو اور سخی کو، تینوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور حساب انہی تینوں سے شروع ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو میری بہنوں، جب ہم کوئی کام کریں تو نیت اچھی کریں، نیک نیت، نیک نیت پہلے اچھا ارادہ کر لیں، اس کے بعد وہ کام کریں، اور اللہ پاک کی خوشنودی کا ارادہ کریں کہ پروردگار صرف مجھے تیری خوشنودی چاہیے، باقی اور کچھ بھی نہیں چاہیے. تو سبحان اللہ، وہ کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کا اجر تو دیں گے ہی، دنیا بھی سنوار دیں گے. اب قیامت کا دن ہوگا، اور ایک عالم ہوگا، شہید ہوگا، سخی ہوگا، ان تینوں سے حساب شروع کیا جائے گا. استغفر اللہ. سب سے پہلے اللہ پاک پوچھیں گے عالم سے کہ عالم، تو نے دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ پاک تیرے لیے تو جیتا رہا، علم حاصل کیا، علم دین کا حاصل کیا اور پھیلایا، اور میں نے تو اپنی زندگی علم پھیلانے میں گزار دی، تو اور میں کیا کرتا؟ پروردگار فرمائیں گے ہاں، تو نے علم حاصل کیا، لیکن علم حاصل کرتے وقت بھی تیری نیت یہی تھی کہ تو عالم کہلایا جائے گا، بہت شہرت تیری ہو، اور پھر جب تو سکھاتا تھا علم تب بھی یہی تھی کہ تیری شہرت، چرچا بہت عام ہو جائے، عالموں میں تیرا نام لکھا جائے، عالموں کے جہاں بھی عالموں کا نام آئے تیرا نام سر فہرست آئے، کہلا دیا گیا، تیرا نام بہت مشہور ہوا، بہت شہرت دی تمہیں، اور تم نے شہرت پائی، لیکن آج میرے پاس تو تیرے لیے کچھ بھی نہیں. استغفر اللہ. اسی طرح شہید کو کہ تو نے میرے لیے کیا کیا، شہید کہے گا یا مجاہد کہے گا. مجاہد کا بھی آتا ہے ایک حدیث میں، کسی میں شہید کا آتا ہے کہ اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا. اس نے کہا یا رب العزت، میں نے اپنی جان تیری راہ میں لڑا دی، اپنی جان قربان کر دی، اس سے بڑھ کر میں اور تیرے لیے کیا کرتا. تو پروردگار فرمائیں گے ہاں، تو نے جان دی، لیکن تو بہت بہادر اپنے آپ کو سمجھتا تھا، اور کہتا تھا کہ میری بہادری کے چرچے ہوں. بہادر کہلایا گیا کہ ہاں واقعی تو بڑا بہادر تھا، تیری بہادری کے چرچے بھی ہو گئے، مگر وہ دنیا تک رہے.
تیرے ساتھ اپنے ساتھ جو تو لایا ہے وہ تیری صرف شہرت کے چرچے کے لیے تو نے جان بھی دی، اور تو بھی لڑتا بھی تھا کہ لوگ بہادری اپنا لوہا بنواؤں اور لوگ مجھے بہادر کہیں، بہادر کہلا دیا گیا۔ اسی طرح پھر سخی کا تو نے کیا کیا میرے لیے؟ پروردگار تو نے مجھے بڑے رزق دیے اور میں نے ساری تیری راہ میں خرچ کیے، خوب خوب خرچ کر کے آیا ہوں ثقافتیں تیرے بندوں پر۔ پروردگار فرمائیں گے ہاں کیا، لیکن تیرا ارادہ صرف تھا اپنے شہرت کا، کہ لوگ تجھے سخی کہیں، سخیوں کے لسٹ میں فہرست میں تیرا بھی نام آئے، کہلا دیا، سخیوں کے فہرست میں تیرا نام آ گیا اور تجھے لوگوں نے سخی مان لیا۔ لیکن آج میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی اجر نہیں، کیونکہ نہ تو تیرا اجر کا کوئی ارادہ تھا اور نہ ہی مجھے خوش کرنے کا ارادہ تھا۔ تو استغفر اللہ، ان تینوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اپنے غضب سے کہیں گے کہ ان تینوں کو لے جا کے دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ تو استغفر اللہ، اللہ پاک ہمیں جو بھی ہم کام کریں، اللہ پاک ہمیں اس میں سچے خلوص سے کام کریں، کسی بھی کام میں ہمیں کچھ بھی ہماری جو نیت ہے وہ یہ نہ ہو دکھاوے کی نہ ہو کہ ہمیں اللہ پاک لوگ کہیں گے واہ، لوگ امپریس ہوں گے، لوگ ہمارے سے امپریس ہوں گے۔ کسی بھی چیز میں، کسی بھی عمل میں ہمیں کچھ بھی لوگوں سے غرض نہیں ہونی چاہیے، نہ لوگوں کی خوشی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ ہم جو بھی کام کریں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس میں ہماری نیت یہ ہو کہ پروردگار میں نے صرف آپ کو خوش کرنا ہے، اس کے علاوہ میری کوئی اور غرض نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں تیری اتنی صاف نیت تھی تو میں نے دنیا میں تجھے محروم نہیں رکھنا تھا، دنیا میں تجھے بن مانگے ہی عطا کر دینا تھا، لیکن آخرت کے اجر آج تیرے لیے ہیں، کیونکہ تیرا مقصد یہ تھا کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، کیا ہم ایک عمل کریں اور اس میں ڈھیر ساری نیتیں جمع کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کیوں نہیں، بلکہ جتنی زیادہ نیتیں جمع کر لیں گے اتنے ہی ثواب بڑھتے چلے جائیں گے۔ جیسے فرض کیا ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اس کے بعد شوال کے روزے آ جاتے ہیں 6، تو خاص طور پر ہم جو خواتین ہیں ان کے مسائل ہوتے ہیں کہ ہمارے رمضان میں روزے مس ہوتے ہیں، تو ہم نے وہ ان کی قضا دینی ہوتی ہے، تو شوال کے روزے بہت زیادہ ثواب ہے، 6 روزوں کا ایسا ثواب ہے جیسے پورا سال روزے رکھے ہیں۔ تو ہم یہ نیت کریں گے کہ پروردگار یہ جو شوال کے روزے ہیں، یہ میرے شوال کے روزوں کا ثواب بھی مجھے آپ عطا فرما دیں، میرے جو قضا ہوئے ہیں رمضان کے روزے ان کا ثواب بھی مجھے عطا فرما دیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ چونکہ اجر بہت زیادہ ہے تو میں تو اجر کی بھوکی ہوں، پروردگار مجھے یہ اجر چاہیے۔ اسی طرح جیسے یوم عاشوراء کا روزہ ہے، جو بھی نفلی روزے ہیں، حج کے دنوں کے 9 روزے ہیں، جب بھی ہم وہ روزے رکھیں اس میں ہم یہ بھی شامل کر سکتے ہیں کہ پروردگار نادانی میں، جوانی میں جب مجھے علم نہیں تھا تو میرے وہ روزے جن کی میں نے قضا دینی تھی مجھے نہیں معلوم میری قضا پوری ہوئی ہے یا نہیں، تو پروردگار یہ جو 9 روزے حج کے آ رہے ہیں یا یوم عاشوراء کا روزہ میں رکھ رہی ہوں، یا کچھ ماشاءاللہ خوش نصیب بہنیں بھائی ایام بیز یعنی 13 14 15 کے روزے رکھتے ہیں ہر مہینے، کچھ سوموار یا جمعرات کا بھی روزہ رکھتے ہیں، نفلی ہیں، تو وہ بھی اس نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں کہ پروردگار میری زندگی میں جب میں بیمار تھی اور میں نے روزے نہیں رکھے یا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے میری قضا جو ہے ان کو وہ قضا بھی مجھے یاد نہیں، مگر ان نفلی روزوں میں میری وہ قضا بھی شامل ہے، اور جو ثواب ہے یوم عاشوراء کے روزے کا، حج کے دنوں کے روزے کا، سبحان اللہ، اسی طرح سے ایام بیز کے روزوں کا وہ ثواب بھی مجھے عطا فرمائے، اور مجھے یہ جو ہے میری قضا بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح جیسے ہم نے وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھتے ہیں تو اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخش دیتے ہیں۔ تو اگر ہم مسجد میں جا رہے ہیں تو ہم نے وضو کیا، مسجد میں گئے، اب بجائے اس کے کہ ہم 4 نفل پڑھیں اور اتنا وقت بھی نہیں ہوتا، خطبہ بھی شروع ہو جاتا ہے جمعے کا خاص طور پہ، تو ہم یہ نیت کریں گے کہ یا رب العزت میں نے 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد دونوں پڑھنے لگی ہوں، پڑھے 2 ہی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں 2 نیتیں ہیں، یہ تحیۃ الوضو بھی ہیں، یہ تحیۃ المسجد بھی ہیں، سبحان اللہ۔ جتنی نیتیں ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے ثواب اتنا ہی پائل اپ ہوتا جائے گا، سبحان اللہ۔ اسی طرح جیسے میری بہنوں ہمیں کوئی دعوت دیتا ہے کہ آپ ہماری طرف آئیں، کھانے پہ آئیں، تو ہم کہتے ہیں یا رب العزت میں جا رہی ہوں، میرے رشتہ داروں نے یا دوست نے بلایا ہے مجھے اپنی طرف، اور میری نیت یہ ہے کہ میں ایک تو میرے مسلمان بھائی نے یا دوست نے بلایا ہے،
دعوت کی ہے، دعوت میں نے قبول کی تاکہ آپ خوش ہو جائیں، اس کا حق ادا کر دیا۔ دوسری نیت یہ ہے کہ میں وہاں جاؤں گی، جتنے قدم جاؤں گی رستے میں تیرا ذکر بلند کرتی جاؤں گی۔ اتنی زمین جو ہے، اتنی فضا، جو زمین یا درخت میرا ذکر سنیں گے وہ میرے گواہ بنیں گے۔ تیسری نیت یہ ہے کہ سبحان اللہ وہاں پر جا کے میں ضرور اس محفل میں، چاہے وہ ایک دعوت ہے، عام سی دعوت ہے، لیکن میں اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حدیث بیان کروں گی، کوئی نہ کوئی قرآن پاک کی بات کروں گی، تاکہ اس محفل پر تیرا کرم اور رحمت کی بارش قیامت تک ہوتی رہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح کی یہ ساری نیتیں، اور دوسرا یہ کہ 70,000 فرشتے جو ہیں پروردگار ان کو میرے لیے آپ شام تک کہیں گے کہ دعا کرو، کیونکہ میری نیت ہے کہ میں ملاقات کر رہی ہوں، اپنے دوست کی ملاقات کرنے کے لیے جا رہی ہوں، یا اپنے بھائی بہن کی جس طرف بھی میں جا رہی ہوں۔ تو یہ ساری نیتیں، جو نیتیں ہم جمع کرتے جائیں گے وہ ایڈ ہوتا جائے گا ثواب، اور پائل اپ ہوتی جائیں گی۔ ہماری صرف نیتیں کرنے سے، ایک ہی عمل ہے، کسی نے ہمیں بلایا ہم ان کی طرف چلے گئے، اور جانے سے پہلے ہماری جتنی نیتیں بڑھتی جائیں گی، ثواب بھی ہر ایک نیت کا الگ الگ ہمیں ہمارے اکاؤنٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈالتے جائیں گے۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ صرف ہم نے نیتوں کو بڑھا دیا، عمل ایک ہی ہے لیکن نیتوں کو بڑھاتے گئے، اور سبحان اللہ ثواب جو ہے وہ پائل اپ ہوتا گیا۔ اسی طرح جب ہم جاتے ہیں مسجد میں، تو جانے سے پہلے کہ پروردگار ایک تو باجماعت نماز پڑھنے کا مجھے اجر مل جائے گا، خاص طور پہ ہمارے مرد حضرات مسجد میں کیوں جا رہے ہیں بھئی؟ ایک تو یہ ہے کہ سلام دعا ہوگی، وہاں پہ نمازیوں کو سلام دعا کریں گے، مسجد میں جائیں گے، اور دوسرا باجماعت نماز کا 27 گنا ثواب بڑھ جائے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ مسجد میں جاتے وقت مجھے کسی کوئی ہیلپ کرنی پڑ جائے، کوئی رستے کا پوچھ رہا ہو اس کو رستہ بتا دوں، کوئی نابینا مل جائے اس کو پکڑ کے رستہ سڑک پار کرا دوں، کوئی بھی نیکی کا کام مجھے وہاں پر، کوئی پتہ چلے گا بیمار ہے شاید میں اس کا پتہ کرنے چلا جاؤں، مسجد کی تھوڑی سی صفائی کر دوں، مسجد کا تھوڑا سا وہ جو کھانا بھی دیتے ہیں بعض دفعہ مساجد میں، والنٹیئر کام کر دوں، کھانا دینے میں ہیلپ کر دوں، کچھ بھی، یہ ساری نیتیں جو ہیں، اور سبحان اللہ ایڈ کرتے جائیں گے، ثواب جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ جتنی نیک نیتیں ہم نے ایڈ کر لیں ایک ہی کام میں، اتنا ہی ثواب جو ہے سبحان اللہ وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیت عمل سے بہتر ہے۔ فرماتے ہیں نیت عمل سے بہتر ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ نیت ہوگی تو عمل ہوگا نا، سبحان اللہ۔ اچھا، پھر قیامت کے دن کیا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ ان کے اکاؤنٹ میں، ان کے جو ہمارا لکھا جا رہا ہے اس وقت بھی کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، تو وہ کیا کہیں گے؟ اتنے حج، تو وہ کہے گا پروردگار میں نے تو اتنے حج کیے ہی نہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب لوگ حج پر آتے تھے تو تو روتی تھی یا تو روتا تھا، کہتا تھا کاش پروردگار یہ کتنے خوش نصیب ہیں، ان کا حج قبول فرمانا، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کاش پروردگار آپ مجھے بھی بلا لیتے، پروردگار میرے میں طاقت ہوتی، میری صحت تندرستی ہوتی، میرے پاس پیسے ہوتے، تو میں بھی آج ان حجوں میں جا رہا ہوتا۔ تو ترستا تھا حج کرنے کے لیے، تڑپتا تھا حج کرنے کے لیے، اور تیری اس تڑپ کی وجہ سے، تیری اس سچی محبت کی وجہ سے، اور تو واقعی مجبور تھا، اور واقعی اگر میں تجھے وہ دیتا، وہ طاقت، وہ توفیق، تو واقعی حج کے لیے آتا، تو میں نے تجھے تیری نیت کا، تیری تڑپ کا حج کے برابر ثواب لکھ دیا کہ تو بھی حجوں میں، ان کے حج میں شامل تھا، تجھے بھی حج کے برابر ثواب دے دیا، حج کرنے کا ثواب دے دیا، سبحان اللہ۔ تو میری بہنوں دیکھو، گھروں میں بیٹھے ہوئے جب حاجی جا رہے ہیں تو ہم تڑپ رہے ہیں، یا اللہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے حج کرا بھی دیا تھا، وہ کہتے ہیں اب وہ وقت یاد کرتے ہیں کتنا لطف آیا تھا، فلاں میدان میں کتنا لطف آیا تھا، فلاں جگہ پہ کتنا لطف آیا تھا، تڑپ رہے ہیں۔ تو اس نیت کے، اس تڑپ کی وجہ سے ہمیں پھر ایک اور حج کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ ہم تڑپ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح کھانا کھاتے وقت ہم نیت کریں کہ یا اللہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیتوں کو فالو کر رہی ہوں، اور میں کیا کر رہی ہوں کہ بسم اللہ، پہلے ہم نے ہاتھ دھوئے، پہلے کھانا کھانے سے پہلے اگر ہو سکے نیچے بیٹھ سکے تو دسترخوان بچھا کے نیچے بیٹھ جائیں، نہیں تو کوئی بات نہیں، ٹیبل پر بھی بیٹھے ہیں تو کوئی بات نہیں، بیٹھ جائیں، اور پھر ہم نے کہنا ہے کہ بسم اللہ، ہاتھ دھوئے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر ہم نے کھانے کی طرف اپنے ہاتھوں سے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو
चाटा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 3 उँगलियों को चाटा करते थे। और आज साइंस कह रही है कि वो चाटने से खाना बहुत जल्द हज़म हो जाता है बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन हमें साइंस से क्या गरज, हमें तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदाब सिखाए ना ज़िंदगी के। और उसके बाद फिर दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। तो हमने 5 नियतें जो हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 सुन्नतों को हमने फॉलो किया, खाना खाना खाते वक्त, सुभान अल्लाह। तो देखें ना कितना अजर हमें मिल गया। और हमारी नीयत यह है कि आका करीम की सुन्नतें हैं, आका करीम हमारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल हैं और उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे ज़िंदगी जीनी है। तो ये सारी नीयतें हमने शामिल कर ली और खाना खाते वक्त हमने सुन्नतों को फॉलो किया, तो हमें वही खाना जो हम आम खाते हैं, सुभान अल्लाह, इस वक्त हमें सुन्नतों से भरा हुआ सुभान अल्लाह अजर मिल गया, अल्लाह अल्लाह के फजल से, सुभान अल्लाह। अच्छा, जब हम किसी नेकी का अमल करते हैं तो सुभान अल्लाह, जब वो लेके जाते हैं ना किरामन कातिबीन हमारा, सुबह 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 फजर के बाद में भी, फजर की नमाज में भी 2 किरामन कातिबीन और आ जाते हैं, और जो असर, और वो असर तक रहते हैं। फिर असर में अभी वो होते ही हैं और दूसरे आ जाते हैं जो सुबह गए थे, तो वो वापस आ जाते हैं रजिस्टर लेने, क्योंकि 2-2 शिफ्टें हैं 12-12 घंटे की किरामन कातिबीन की। तो वो लेके जाते हैं ना हमारे माल, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखते हैं तो फरमाते हैं इसमें ये भी लिख, ये नेक काम लिख। तो वो कहते हैं परवरदिगार, ये तो हमने उसको करते हुए नहीं देखा। अच्छा, किरामन कातिबीन वो ही लिखेंगे जो कि हमने किया है या कहा है ज़ुबान से, क्योंकि उनको दिलों का हाल नहीं मालूम, दिलों का हाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मालूम है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ये लिख ना, क्योंकि मेरी बंदी ने या मेरे बंदे ने इस नेक काम का इरादा किया है। जैसे नेक काम किसी भी, कल मैं किसी कोई बीमार है उसकी बीमार पुरसी करने जाऊंगी, या कल मेरी मेरे फलां दोस्त हैं वो नाराज हैं, तो मैं ना कल उनको तरफ जाऊंगी, कुछ लेके फल वगैरह या कुछ मिठाई वगैरह, और उनसे सुलह करूंगी। कितना अच्छा इरादा कर लिया भाई, थोड़ी सी बात से कुछ तलखी आ गई है, मैंने कल मिटा देनी है, नियत की है दिल में, फरिश्तों को तो नहीं पता। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं उसने नियत कर ली है इस काम की, इसलिए एक नेकी लिख दो, इसके इसके अमाल नामे में एक नेकी लिख दो कि इसने एक नेकी करने का, नेक काम करने का इरादा कर लिया है, वो भी इसमें जो आप आज लाए हो ना इसके अमाल, वो भी इसमें शामिल कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु बड़ा प्यारा वाकया बयान करते हैं। कहते हैं कि ईरान का बादशाह था, किसरा इन्हें कहा जाता था, इन बादशाहों को, ईरान को। किसरा जो था ना, वो एक दिन भेस बदल के ना तो निकला कि लोगों को हालात मालूम करो, मेरी सल्तनत में क्या हो रहा है, मेरे मुल्क में क्या हो रहा है। तो वो जाता है तो जाता है तो एक जगह पे ना एक गाय है, और उसका एक लड़की है और उसने बड़ी सी बाल्टी रखी हुई है और वो गाय का दूध धो रही है। तो वो इतना, वो हैरान होता है कि दूध इतना ज्यादा था कि आम मतलब हालात में इतनी कोई गाय इतना दूध देती नहीं। बहुत ज्यादा बाल्टी मतलब भर ली उसने, एक बाल्टी भर ली रखी, फिर दूसरी, 3 बाल्टियां भरी हुई दूध की ना उसने निकाली। तो बादशाह हैरान हो गया, उससे पूछा कि ए लड़की, ये गाय कहाँ से तुमने ली, कैसी है? उसने कहा जी हमारी गाय है, और अल्हम्दुलिल्लाह। उसने कहा इतना दूध देती है? उसने कहा हाँ। उसने दिल ही में इरादा कर लिया बादशाह ने कि अच्छा ये तो जो है ना गाय, इसको तो मैं जो है जाते ही हुक्म दूंगा जब वापस जाऊंगा कि इसको, गाय को इससे छीन लिया जाए और इसको हमारे जो मतलब अ, शाही जानवर है उसमें शामिल किया जाए। इतना, ये तो अजीब सी गाय है। तो बड़ी बड़ी अजीब, इतना ज्यादा दूध? उसने कहा जी सुबह शाम बल्कि 3 टाइम ये इतना देती है, 3-3 बाल्टियां। अब जैसे ही उसने इरादा दिल में किया छीनने का, तो अब उसने थोड़ी देर के बाद लड़की जो है उसने देखा कि गाय जो है उसके थन बिल्कुल सुकड़ गए हैं। लड़की बड़ी हैरान हो गई। तो बादशाह ने कहा तुम क्यों परेशान हुई हो? तो उसने कहा मैं परेशान इसलिए हो गई हूँ कि किसी ने, मेरी हमारी गाय के थन जो हैं वो सुकड़ गए हैं और अब ये कभी भी इतना दूध नहीं देगी, क्योंकि किसी ने इरादा कर लिया है, किसी के दिल में खोट आ गया है कि हमसे ये गाय छीन ली जाए। अब लड़की को नहीं मालूम कि ये बादशाह के दिल में इरादा आया, इसने नीयत कर ली,
لیکن اس نے لڑکی اتنی سمجھدار تھی، اس نے کہا کسی کے نیت میں کھوٹ آ گیا ہے کہ ہم سے یہ گائے چھین لی جائے، اس لیے اللہ نے اس کے تھنوں کو واپس سکیڑ لیا ہے، اب یہ کبھی اتنا دودھ نہیں دے گی۔ اب بادشاہ حیران ہو گیا، اس نے کہا دل ہی دل میں نیت تو میں نے خود کی تھی، اس کو تو پتا بھی نہیں۔ اس نے دل میں ہی کہا یا اللہ مجھے معاف کرنا، میں لالچ میں آ گیا تھا، بادشاہ ہو کے لالچ میں آ گیا، مجھے معاف کر دے، یہ انہی کی گائے انہی کو نصیب ہو۔ تو فوراً گائے کے تھن ویسے ہی اتنے اتنے بھر گئے دودھ سے جیسے پہلے تھے۔ تو سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے نیت کی بات کہ وہاں پہ بادشاہ نے نیت کی، اور یہ سچا واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ نیت کرنے سے ہی ایسے ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم آج دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم جو بھی کام کریں صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے کریں، ہماری نیت میں خلوص پیدا فرما، سچائی پیدا فرما، اور جتنا بھی ہم جو بھی ہم کرتے ہیں پروردگار ہم مخلص ہو کے وہ کام کریں گے انشاءاللہ، تاکہ اجر اپنے رب سے پائیں، اپنی نیت کو انشاءاللہ صرف درست کرنے سے جو اجر ملتا ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔